आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हो रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस, सूरह हामीम सजदा और सूरह कहफ में जो इशारे किए गए हैं उनके दरमियान क्या ताल्लुक़ बनता है। इसके अलावा सूडान और इथियोपिया की जंग के मुतालिक और सूरह कहफ में इशारे किए गए हैं उनके मुतालिक बात की जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या हम कुर्ब क़यामत के उस आखिरी दौर में ज़िंदा हैं जहां अरबों की तबाही करीब आ चुकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस वक्त कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की तादाद 12,39,410 तक पहुँच चुकी है। मज़ीद लोगों के मरने की इत्तलात रोज़ आ रही हैं। यूरोप और अमेरिका के उन ममालिक में जो आज से एक साल पहले इंतहाई अमीर और ताकतवर ममालिक समझे जाते थे उनमें बेतहाशा तबाही आ रही है। हमने तकरीबन साल डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सूरह कहफ की उन आयात की रोशनी में एक तज्ज़िया पेश किया गया था जिसमें उन दो अशख़ास के वाक़े का ज़िक्र है जिनमें एक आदमी बड़ा अमीर था और दूसरा गरीब था और दोनों के दरमियान एक मुकालमा हुआ था। आइए अब उन आयात को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनमें हमने क्या तबसरा करते हुए पेश किया था। आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं। वीडियो आर्काइव में हम तर्जुमे पर ही इक्तफ़ा करेंगे। आज की वीडियो में भी ये आयात आपको मिल सकती हैं, आप पढ़ सकते हैं इन आयात को कि इन आयात में क्या लिखा हुआ है। तो उनको पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आयत नंबर 32 से ये सिलसिला शुरू होता है। इसको पढ़ते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो शख्स थे, इनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग दिए और इनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई। इनके दरमियान काश्त की ज़मीन रखी। दोनों बाग खूब फले फूले और बराबर होने में उन्होंने ज़रा सी कसर भी ना छोड़ी। इन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी और इसे खूब नफ़ा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वह अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, थोड़ा सा नीचे करते हैं, कि मैं तुझसे मालदार हूँ, ज़्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज़्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक़ में ज़ालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फ़ना हो जाएगी और मुझे तवक्का नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। ताहम अगर कभी मुझे अपने रब के हुज़ूर पलटाया भी गया तो ज़रूर इससे भी शानदार जगह पाऊँगा। इसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए इससे कहा, क्या तू कुफ्र करता है उस ज़ात से जिसने तुझे मिट्टी से फिर नुतफ़े से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया। रहा मैं तो मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हुआ तो इस वक्त तेरी ज़बान से ये क्यों करना निकला कि माशाअल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है तो बईद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता फरमा दे और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ़ मैदान बनकर रह जाए या इसका पानी ज़मीन में उतर जाए और फिर तू इसे किसी तरह ना निकाल सके। आखिरकार यह हुआ कि इसका सारा समरा मारा गया और वो अपने अंगूरों के बागों को टट्टियों पर उल्टा पड़ता देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया और कहने लगा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। ना हुआ अल्लाह को छोड़कर इसके पास कोई जत्ता कि इसकी मदद करता और ना वो कर सका आप इस आफत का मुकाबला। इस वक्त मालूम हुआ कि कारसाजी का इख्तियार खुदाए बरक के लिए ही है। इनाम वही बेहतर है जो वो बख्शे और अंजाम वही बखैर है जो वो दिखाए। अब यहाँ अगर हम तज्ज़िया करें तो इसमें 2 अशख़ास का वाक़या बयान किया गया है। एक शख्स बहुत ही ज़्यादा मग़रूर था और उसने ये कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इनामात अता किए हैं और मैं ये तमाम का तमाम जो है वो मेरी ही मेहनत का सिला है और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अल्लाह ताला के पास हाज़िर होऊंगा और अगर हाज़िर हुआ तब भी वहाँ पर ऐसा ही इनाम पाऊँगा। अगर देखा जाए तो इस शख्स की मिसाल मौजूदा आलमी तौर पर अगर देखा जाए तो इसकी मिसाल उन मगरबी ममालिक से मिलती है जो अपने हालिया दिनों में बड़े ही ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कोरोना वायरस जैसी एक आफत पेश कर उनको ये याद दिलाया है कि
اگر تم چاہو بھی تو جتنے طاقتور بن جاؤ، جتنے مالدار بن جاؤ، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اور اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس نے ان ممالک کی طاقت کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت امریکہ میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو صورتحال پیش آ رہی ہے، وہ بھی کافی حد تک ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ قرب قیامت کی وہ تمام باتیں ہمارے سامنے آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی ہیں، جس سے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ اب امریکہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم اس بات کو پڑھیں کہ دھاندلی کے الزامات نے امریکی صدارتی انتخاب کو گہنا کر رکھ دیا ہے، وہاں پر صدارتی امیدوار بائیڈن اور صدر ٹرمپ کے درمیان اس وقت شدید کشیدگی جاری ہے، اور اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ خانہ جنگی کی آگ بھی امریکہ جیسے بڑے ملک کو، امیر ملک کو گھیرے میں لے رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ سورہ کہف میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ دین ہے کہ وہ جس کو چاہے دے۔ مغربی ممالک نے جمہوریت کو اپنا خدا بنا کر رکھ لیا تھا، لیکن اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی جمہوریت کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے اور ایک نئے نظام کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں میں ان کو ایک انتہائی جبریت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر اب ان آیات کو ہم پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں جو آیت نمبر 53 ہے سورہ حامیم سجدہ میں، اس میں انتہائی خوبصورت اشارہ قرب قیامت میں ہونے والے واقعات کی طرف کیا گیا ہے۔ اگر پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم قرب قیامت کے ان آخری دور میں زندہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے نفوس میں اور آفاق میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں وہ نشانیاں دکھائیں گے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا، ہمیں یہ محسوس ہو جائے گا، ہم اس بات پر پہنچ جائیں گے کہ قرآن مجید ہی برحق کتاب ہے، اور اس میں دی گئی وہ ہدایات جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں، وہی در حقیقت جو ہے ہدایت کا اصل سرچشمہ ہیں۔ کوئی جمہوریت یا کوئی دوسرا نظام، کمیونزم یا کوئی دوسرا ایسا نظام جو دنیا میں قائم کیا گیا ہے، وہ ہمارے لیے کسی طور پر بھی مثل راہ نہیں ہے۔ آئیے ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان میں کیا لکھا ہے۔ سَنُرِيِّهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یکفی بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ شَہِیدٌ، اور ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں یعنی یونیورس میں، اور ان کے اپنے نفوس میں، ان کی اپنی ذات میں، تاکہ ان کے متعلق ان کے اوپر یہ بات کلیئر ہو جائے، ان کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید ہی در حقیقت حق پر مبنی کتاب ہے۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں پر وٹنس ہے یعنی گواہ ہے؟ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کرونا وائرس بھی بنیادی طور پر ایک ہماری ہی باڈی میں، ہمارے ہی جسموں میں ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ نشانی ہے جس کو سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، ریسرچرز وغیرہ بالکل پہچان نہیں پا رہے ہیں، اور ان کی تمام جو میڈیکل سائنسز میں جتنا بھی ہم لوگ پڑھتے چلے آئے ہیں، ان تمام باتوں کو اس نے اس کا رد کر دیا ہے، اس کو جھٹلا دیا ہے، اور اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت قرآن مجید ہی حق کی کتاب ہے، میرا لایا ہوا پیغام، میرا دیا ہوا پیغام ہی بنیادی طور پر وہ حق ہے جس کو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ آئیے سورہ کہف میں موجود ایک اور خوبصورت اشارے کی طرف جو ہے ہم بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایتھوپیا کے ایک علاقے ٹگرے میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑی جنگ یہاں پر منڈلا رہی ہے۔ ٹگرے کا علاقہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں پھر کہ سورہ کہف میں جو بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان واقعات کا ان واقعات کے ساتھ گہرا تعلق بنتا ہے، جس سے ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اب بنیادی طور پر وہ واقعہ قریب آ چکا ہے جس میں ہم قرب قیامت کے آخری واقعات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ بات دیکھیں تو یہ جو ایتھوپیا کا علاقہ ہے، یہ بڑا سا ریڈ کا علاقہ جو جس پر ہم ماؤس گھما رہے ہیں، یہ تگرے کا علاقہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر خرطوم اور اس علاقے سے قریب پایا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید مجمع البحرین کا نام دیتا ہے، یعنی ادھر بلو نائل اور وائٹ نائل آ کر ملنا،
ملتے ہیں بنیادی طور پر، اور یہیں وہ واقعہ پیش آیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے، اور اس سے یہ بات وضاحت ہوتی ہے کہ سورہ کہف میں جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں وہ در حقیقت قرب قیامت کے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایتھوپیا میں پیش آنے والا واقعہ جو اب سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان بڑی جنگ کا بھی باعث بن سکتا ہے، کیونکہ پہلے ہی سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان ایک بڑے ڈیم کی تعمیر کے معاملے پر شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان واقعات میں جو ہے وہ مصر بھی انوالو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی ریور نائل جو ہے وہ بنیادی طور پر مصر کو بھی سیراب کرتا ہے۔ اگر ہم یہ بات آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا ہم زوم آؤٹ کر کے بتائیں کہ دریائے نیل دنیا کا واحد دریا ہے جو جنوب سے نکلتا ہے اور شمال کی طرف جاتا ہے۔ اس سے ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ ان علاقوں سے اس کا ایک منبع نکلتا ہے جو ایتھوپیا کے علاقے کہلاتے ہیں، جو بلو نائل کا علاقہ ہے، اور پھر وائٹ نائل کا علاقہ جو ہے وہ قریباً یوگانڈا کے قریب جا کر جو ہے وہ ادھر سے نکلتا ہے۔ تو بہرحال محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے سلسلے میں سورہ کہف میں یہ جو واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بیان کیا گیا ہے، اس کا یقینی طور پر جو تعلق ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت وہ ایتھوپیا اور سوڈان کی جنگ سے متعلق ہو سکتا ہے۔ ٹگرے کے متعلق ہم یہ بات آتے چلیں کہ ٹگرے کا علاقہ شمالی ایتھوپیا میں پایا جاتا ہے، شمالی حبشہ کا علاقہ کہہ لیں آپ اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، یہاں پر جو ایک قبیلہ پایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا ہے، اور جو ہمیشہ سے 1981 سے ایتھوپیا کی گورنمنٹس میں ان کی فارمیشن میں ایک بڑا رول کردار ادا کرتا رہا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم احمد ایبی جو کہ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، جن کو پچھلے سال نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا، امن انعام سے نوازا گیا تھا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اس علاقے میں ایک بڑی شدید خانہ جنگی چھڑنے والی ہے، اور پھر ہمیں وہ واقعات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان ایک بڑی جنگ یہاں سے نمودار ہوگی۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کرونا وائرس کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس کو ہم نے صحیح مسلم میں کھولا ہے، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 6 جلد حدیث نمبر 7235، آئیے اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں خود بھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے اور فرمایا لا الہ الا اللہ، خرابی ہے عرب کی صافت سے جو نزدیک آ گئی ہے۔ اس کو اگر ہم عربی میں پڑھیں تو اس کا یہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من الردم یاجوج و ماجوج مثل هذه۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی سے حلقہ بنایا، یعنی یہ کہا گیا کہ فرمایا لا الہ الا اللہ، خرابی ہے عرب کی صافت سے جو نزدیک ہے، آج یاجوج کی ماجوج کی آڑ اتنی کھل گئی۔ اور سفیان نے جو راوی ہے اس حدیث کا 10 کا ہندسہ بنایا، یعنی انگوٹھے اور کلمے کی انگلی سے حلقہ بنایا، کیونکہ انہوں نے اسی چیز کی پیروی کری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا حلقہ بنا کے دکھایا تھا۔ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تباہ ہو جائیں گے ایسی حالت میں جب ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہوگی، یعنی فسق و فجور یا زنا یا اولاد زنا یا معاصی۔ تو خیر بہرحال یہ حاشیوں میں بات کی گئی ہے، اگر دیکھا جائے تو بڑی ہی زبردست بات ہمیں اس سال نظر آئی جب کرونا وائرس کا یہ وائرس نمودار ہوتا ہے، تو اسی سال جو ہے پھر ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ عربوں اور اسرائیل کا معاہدہ ہوتا ہے، جس سے یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار ایسے ہی گرے گی، اور جب یہ گرے گی تو یاجوج ماجوج حملہ آور ہو جائیں گے۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب چین
اور دیگر اس کے جو اتحادی ممالک ہیں فارس میں، ان پر سے وہ ایک دیوار گر چکی ہے اور اب یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بات بھی مستقبل قریب میں نظر آئے گی کہ جب یہ لوگ عرب کے علاقے پر، مڈل ایسٹ کے علاقے پر حملہ آور ہوں گے اور پھر یروشلم کے معاملے پر ایک بڑی جنگ ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جائے گی۔ بہرحال وہ واقعات کافی دور نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم زندہ نہ ہوں ان واقعات کے لیے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان واقعات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہم دوبارہ اس حدیث کو ایک اور انداز سے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 7237 ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے ڈرے ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ تھا، فرماتے تھے لا الہ الا اللہ آخر تک جیسے اوپر گزرا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یاجوج اور ماجوج کی آڑ کی دیوار میں سے اتنا کھل گیا، یعنی اتنا روزن اس میں ہو گیا، اور بیان کیا وہی راوی نے اس کو 90 کا ہندسہ بنا کر انگلیوں سے یا 10 کے سے چھوٹا، شاید یہ حدیث پہلے کی ہو ہر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور شاید مقصود تمثیل ہو نہ کہ تحدید۔ یہ امام نووی نے اس کی ایک تھوڑا سا حاشیہ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ان واقعات کی طرف پڑھ رہے ہیں جو کہ قرب قیامت کی ان احادیث کی صاف تشریح کرتے ہوئے مل رہے ہیں کہ جب کرونا وائرس کی وجہ سے یاجوج ماجوج یعنی چین کا علاقہ جو ہے وہ اس کے اوپر سے ایک مشکلات حل ہو جائیں گی، وہ سمبولیکلی جو دیوار تعمیر ہوئی ہے اس کے ارد گرد، یعنی یہ ہمیشہ سے سالہ سال سے اپنے اس علاقے میں بند رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ایک بڑے پیمانے پر یہ پوری دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ واقعات قریب آ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ تائیوان پر حملہ کب ہوتا ہے۔ تائیوان کے حملے کے بعد وہ صورتحال ہمیں مزید وضاحت کے ساتھ ہوتی ہوئی سامنے نظر آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔